बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं अलमुफ्ती ऑनलाइन। जी हाँ, हमारी शरई रहनुमाई की वाहिद हेल्पलाइन अलमुफ्ती ऑनलाइन, जहाँ पर आप सवालात भेजते हैं, शरई रहनुमाई चाहते हैं, आपको जवाबात दिए जाते हैं। माहिर मुफ्तियान इकराम का पैनल आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद होता है। व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, उसके ऊपर अपना सवाल भेजिए, नाम मिला कर ज़रूर उसमें मेंशन करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपका सवाल शामिल हो। अगर आप समझते हैं कि आपका सवाल किसी भी उज़्र की वजह से रह गया है, मिस हो गया है, तो उसको अगेन हमें बतौर रिमाइंडर दीजिए, इंशाल्लाह आपका सवाल ज़रूर शामिल होगा। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ होगा। मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, जामिअत रशीद के उस्ताद हदीस, सीनियर मुफ्ती और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब, आप भी जामिअत रशीद के उस्ताद हदीस, सीनियर उस्ताद, सीनियर मुफ्ती, मुंतज़िम हैं दारुल इफ्ता के। तो पहला सवाल मुफ्ती सैफुल्लाह साहब से हम लेंगे इंशाअल्लाह। अगर फ़र्ज़ की आखिरी रकत में तशहुद में अलैका की जगह किसी ने अलैना पढ़ लिया तो क्या नमाज सही हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आदमी तशहुद में पढ़ता है अस्सलामु अलैका जी, अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो जब अस्सलामु अलैका की जगह पर अस्सलामु अलैना कहा जाएगा तो इससे ज़ाहिर है कि माना तो बदल जाता है। अस्सलामु अलैका का माना है आप पर सलाम हो, और अस्सलामु अलैना हम पर सलाम हो। लेकिन चूँकि तशहुद के अंदर जो लाज़मी है वो तशहुद की मिक़दार के बराबर बैठना है, तो जब एक आदमी उस दौरानी में बैठ जाए और उसने ये कलिमात कह दिए तो उसकी नमाज हो जाएगी। ठीक है। और मानवी तौर पर ज़ाहिर है कि इसमें गलती है, ठीक नहीं, मगर उस गलती की वजह से नमाज फासिद नहीं होती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आपसे ये है कि बेटा 6 माह से ससुराल में है, वालदा की वफ़ात पर भी नहीं आया और वालिदैन से कोई राब्ता भी नहीं किया, क्या ऐसा बेटा भी वरासत का हकदार होगा? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक बेटा अपने वालिदैन की देखभाल नहीं कर रहा, वालिदा बीमार हैं, उनको पूछने तक नहीं आ रहा, उनकी वफ़ात पे नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही एक इंसान की महरूमी की बात है। और वालिदैन की नाफरमानी करना, उनको नाराज़ करना, ये कबीरा गुनाह है। लेकिन शरीयत ने जिन चीज़ों को ज़िक्र किया है कि इन चीज़ों की वजह से ये बंदा मीरास से महरूम होगा, जी, तो उसमें ये शामिल नहीं है, क्योंकि विरासत का ताल्लुक़ फर्मा बरदारी से नहीं बल्कि रिश्ते से है, नसब के साथ है। तो चूँकि ये उनका बेटा है तो ये गुनाहगार ज़रूर है, लेकिन इसको विरासत में से हिस्सा मिलेगा। अलबत्ता फ़ुक़हा किराम ने जो ये ज़िक्र किया है कि अगर कोई काफ़िर है तो वो मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता, या किसी ने कत्ल कर दिया किसी को तो जो कातिल है वो मकतूल का वारिस नहीं बन सकता। इसी तरह ग़ुलामी है, या एक दारुल हर्ब में रह रहा है, दूसरा दारुल इस्लाम में रह रहा है, तो इस तरह की वजूहात तो हैं। लेकिन ये बेटा चूँकि नाफरमान हो फिर भी बहरहाल बेटा है, तो उसको चाहिए कि अभी भी वो तौबा करे। और हदीस शरीफ में आता है कि आदमी को अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ सिला रहमी करनी चाहिए। ठीक है। तो इनको चाहिए कि अपने वालिदा की जो सहेलियां हैं, ताल्लुक़ उनके रिश्तेदार हैं, मामू हैं, जो भी उनके खालाएँ हैं, उनसे अच्छा ताल्लुक़ रखे, वालिदा के लिए इस्तिग़फ़ार करे, उनके लिए इसाले सवाब करे। तो बेटे को ये चाहिए। लेकिन बहरहाल अपनी इस कोताही की वजह से, अपने इस गुनाह की वजह से वो शरई तौर पर विरासत से महरूम नहीं होता। नहीं होगा, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल मुफ्ती इफ्तिखार साहब से पूछेंगे कि मुसब जुमा से बाद की जो सुन्नतें होती हैं वो घर पर पढ़ें या मस्जिद में पढ़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वैसे जितनी भी सुन्नतें हैं, सुनन मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा, असल मकाम तो उनका घर है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम जो आदत थी, मुबारकत थी, वो यही थी कि आप सुनन क़ब्लिया व बादिया घर में अदा फरमाते थे। इसलिए अगर कोई इस पर अमल करें तो बहुत अच्छा है और घर में पढ़ने का एहतमाम हो। अलबत्ता कभी ये होता है कि कोई शख्स ये समझता है कि मैं अगर मस्जिद से बाहर निकलूँगा तो वहाँ जान पहचान वाले इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि फिर मैं घर में सुन्नत नहीं पढ़ सकता, और या घर में माहौल ऐसा है कि वहाँ यकसुई नहीं रहेगी,
یا یہ ہے کہ گھر میں مہمان ہے تو شاید پھر میں نہ پڑھ سکوں اور اس کے یعنی لیٹ ہونے کا یا چھوٹ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر مسجد میں پڑھنا بہتر ہے. لیکن اگر ایسے خطرات نہ ہوں تو پھر گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں جی، سوال بھیجیے، اپنا نام علاقہ بھی ضرور مینشن کریں. کوشش کریں کہ مختصر انداز میں اپنا وائس نوٹ خاص طور پر اس کو بھیجیں اور تحریری سوال بھی مختصر لکھیں. انشاءاللہ مختصر سوال آپ کا ہم ضرور ترجیحاً شامل کریں گے. ٹوپی کے بغیر اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے مصحف، نماز ہو جاتی ہے؟ جی ٹوپی کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر ٹوپی کے بغیر محض سستی اور کاہلی کی بنیاد پہ پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سر پر ٹوپی ہو، اور اگر پگڑی کی گنجائش ہے تو سر پر پگڑی بھی ہو. جی جی. ان تمام چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ کبھی اگر جلدی میں کسی جگہ نماز پڑھنی پڑ گئی اور وہاں ٹوپی کا انتظام نہیں ہے تو پھر ننگے سر اگر پڑھ لیے تو پھر کراہت بھی نہیں ہے. عام عادت یہ ہونی چاہیے کہ سر پر ٹوپی ہو. ادب کا تقاضا یہی ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے جی کہ نہر والا چلتا پانی، مفتی سیف اللہ صاحب آپ سے سوال ہے، نہر والا چلتا پانی اگر سیوریج کے پانی سے مل جاتا ہے تو اس کے ملنے کے باوجود وہ پاک ہی شمار ہوتا ہے؟ دیکھیں، دریا ہو یا بڑی نہر ہے تو اس کا جو پانی جاری ہوتا ہے تو پانی تو پاک ہوتا ہے. اب ایسے پانی کے اندر چیزیں ناپاک چیزیں ملتی بھی رہتی ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سمندر کے اندر یا کسی نہر کے اندر کوئی بھی نجاست چلی گئی تو وہ پانی ناپاک ہو گیا. احادیث مبارکہ میں اس کی صراحت بھی ہے. تو یہ ہے البتہ کہ جب سیوریج کا پانی مل رہا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سیوریج کے پانی کا اس اثر کہاں تک ہے. اگر سیوریج کا پانی جہاں مل رہا ہے بالکل ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ اسی سائڈ پہ گزر رہا ہے، اس کا جو کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے اور اس طرح اثر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پانی ناپاک ہوگا. تو جیسے حدیث شریف میں ہے کہ الماء لا ينجسه شيء الا ما غیر طعمه او ریحه او لونه، کہ یا ایک روایت میں ہے کہ ما غیر ریحه او طعمہ او لونہ، مطلب پہلے ری ہے پھر طعم پھر لون. اور بعض روایت میں ہے بشیء یحدث فیہ. ٹھیک ہے. تو اب ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس میں یعنی جہاں سے ہم پانی پی رہے ہیں نہر کا پانی یا لے رہے ہیں، تو اگر وہاں پہ اس سیوریج کے پانی کا کلر ظاہر ہو رہا ہے یا اس کی جو ہے نا اس کا ٹیسٹ اس کی وجہ سے چینج ہے اور یا اس سے بو آ رہی ہے تو پھر اس کو ناپاک سمجھا جائے گا. لیکن اگر پانی اتنا بہہ گیا اور اتنا آگے چلا گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں سے پانی مکس ہوا، اس کا نہ کلر اس پہ ظاہر ہو رہا ہے، نہ اس کی رنگ اس کا وہ ذائقہ اس سے بدلا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی بو آ رہی ہے، تو پھر یہ پانی پاک سمجھا جائے گا. پاک سمجھا جائے گا. بہت شکریہ. اگلا سوال آڈیو ہے، وہ مفتی سیف اللہ صاحب آپ سے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اچھا مولانا، میں نے یہ مسئلہ ایک پوچھنا تھا کہ کل نا اسٹیٹس پہ میں نے دیکھا ہوگا کہ میرے بڑے بھائی تھے، وہ ماشاء اللہ کامنٹ کو چلا رہے ہیں، تو ان کا نمبر او ٹی پی کسی کو غلطی سے بتا دیا انہوں نے، پتہ نہیں چلا، تو وہ نمبر ہیک ہو گیا تھا. تو پھر جس نے ہیک کیا ہے وہ پوری ٹیم تھی، تو ہم نے تو مختلف مطلب جگہ تشہیر کی، لیکن بعد ایسے بندے ہوئے انہوں نے ان کے منتقل یہ پیغام ہمارا پہنچ نہیں سکا ہے. تو بعض بندوں نمبر ہیک ہونے سے متعلق ہے سوال ہے؟ نہیں کیا پوچھ رہے ہیں؟ نمبر ہیک ہو گیا تھا تو ہاں صحیح. 20 لاکھ روپیہ ہو گیا. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی مثال کے طور پر جس نے سینڈ کیا ہے، پیسے سینڈ کیے ہیں، تو ہماری طرف سے مثال کے طور پر سمجھ کے کیا ہے، تو ابھی یہ پیسے مطلب ان کو مطلب واپس کون کرے گا؟ اس میں کیا مطلب شریعت کا لاہ عمل ہے؟ اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ کیا پیسے دونوں پر ڈیوائڈ ہوں گے یا دونوں بیٹھ کر سمجھوتا کرنے اور رضامندی کے ساتھ جو معاملہ طے ہو جائے، یا جس نے سینڈ کیا اس نے دینا ہے یا جس کے طرف سے گئے ہیں اس نے دینا ہے؟ جی ہاں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے گاہکوں کو اپنا بینک اکاؤنٹ دیا ہوا ہے کہ جی یہ میرے بینک اکاؤنٹ میں آپ پیسے ٹرانسفر کیا کریں. اچھا، تو وہ اس میں پیسے ٹرانسفر کرتے رہے. ابھی اتفاق سے ایسا ہوا کہ آج کل اس طرح ہو گیا کہ اس کا نمبر ہیک ہو گیا، او ٹی پی انہوں نے کسی کو بتا دیا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے ان کا اکاؤنٹ ہیک کر لیا. تو جو بعض قریبی ان کے ساتھی تھے یا ان کے کسٹمر سے ان کو انہوں نے بتا دیا، اور کچھ کسٹمر ایسے رہ گئے جن کو یہ نہیں بتا سکے.
اور اسی طرح جو ہے نا انہوں نے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا اور ہیکر نے وہ پیسے نکال لیے. اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار یہ خود جو کمپنی والا ہے یہ ہوگا یا ان کے کسٹمر جی ہوں گے یا کیا ہوں گے. تو دیکھیں ہم اگر شرعی نقطہ نظر سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ یوں بنتا ہے کہ انہوں نے بینک کو گویا کہ اپنا ایجنٹ اور نمائندہ مقرر کیا ہوا ہے صحیح. کہ بھائی اپنے کسٹمر کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے پیسے ہمارے ایجنٹ کو یعنی بینک کو دیا کریں اور پھر ہم اس سے لے لیا کریں گے. تو گویا کہ بینک ان کی طرف سے ایجنٹ اور نمائندہ مقرر ہو گیا. اچھا اس کے بعد یعنی اس کو شرعی طور پر ہم کہیں گے کہ یہ شرعی طور پر گویا کہ بینک اس کا وکیل ہے، فقہی الفاظ میں ہم اس کو کہیں گے وکیل ہے. تو وکیل کو اگر کوئی آدمی معزول کرنا چاہے معزول کر سکتا ہے، لیکن اس وقت دوسرے لوگوں پر اثر اس وقت ہوگا جب یہ وکیل کی معزول ہونے کی ان کو اطلاع دے دے. انہوں نے پہلے کہا یہ میرا وکیل ہے اور اب کہا جی میں نے اس کو اپنا وکیل ہونا ختم کر دیا ہے، آئندہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے، آپ نے کوئی لین دین نہیں کرنا. اگر یہ اطلاع دے چکے ہوتے ان کو ہیکنگ کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے وکیل کو معزول کر دیا اور ان کو کہہ دیا اس کو نہ دیں. یہاں ایسے نہیں ہوا. یہاں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک بندے کو وکیل مقرر کیا اور اس کے معزول کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی اطلاع اس کو نہیں دی اور انہوں نے اس اثناء میں پیسے دے دیے. تو اصولی طور پر یہ جو ہے نا خود ذمہ دار ہے. انہیں چاہیے تھا کہ یہ اپنے بینک کو رپورٹ کرتے اور کہتے کہ میری اکاؤنٹس جو ہے نا کو بلاک کر دیں اور اس کو پیسے نہ نکلنے دیں. تو اگر ان کی اس بینک تک ایکسیس نہیں تھی یا کچھ مسئلہ تھا تو ان کی اپنی غلطی ہے، اس میں ان کے کسٹمر کی کوئی غلطی نہیں. البتہ اگر کسٹمر سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا نقصان ہوا، باہمی صلح سے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ کہیں کہ جی ہم بھی کچھ اس میں حصہ ملاتے ہیں، یا وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، پرسنل مسئلہ ہے، اخلاقی مسئلہ ہے. لیکن ان کو قانونی طور پر شرعی طور پر ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ بھائی ہمارا اکاؤنٹ بینک جو ہے نا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا تو آپ نے اس میں کیوں بھیجے لہٰذا دوبارہ بھیجو. نہیں، اگر انہوں نے واقعی بینک میں بھیجے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہے، سلپ ہے، سب کچھ ہے اور ان کے بینک میں ان کی غلطی سے ٹرانسفر ہو گئے تو اس کے ذمہ دار یہ کمپنی والے ہیں، وہ دکاندار نہیں ہیں. وہ دکاندار نہیں ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال بھی آپ سے آڈیو لیں گے. سسرال والوں سے مسئلہ تھا تو وہ نا اپنی بیٹی بھیجنا چاہتے تھے، تو اصل کی وجہ سے وہ مانگ گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ اسٹامپ پیپر ہے، اس پہ آپ سائن کر دیں، سولہ نامہ پہ جو ہے یہ پیپر ہے اس پہ آپ سائن کر دیں تو ہم آپ کی اپنی بیٹی جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. سر میں چلا گیا، میں نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، پڑھا نہیں، میں نے جا کے سائن کر دی اسے میں، ٹھیک ہے. وہ تھی 3 طلاقیں تھی تو 3 میں نے سائن کر دی، ٹھیک ہے. وہ جو اصل تھی وہ ان کے پاس تھی، وہ جو نقل تھی وہ انہوں نے مجھے دے دی کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں وہ لپیٹ کے. میں جب گھر میں نے کہا چلے پڑھا کسی اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو میں نے پڑھا وہ 3 طلاقیں تھیں. تو سر میں نے زبان سے بھی نہیں بولا، نہ ہی میری نیت تھی طلاق دینے کی. سر آپ بتائیں کہ اس طرح طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ میری نیت نہ میری نیت تھی اور نہ ہی میں نے پڑھا ہے طلاق نامے پہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے، میں نے نہیں پڑھا کہ یہ طلاق نامے ہے. سر مجھے اس پہ بتا دیں آپ. جی ہاں دیکھیں، ہم پہلے بھی اس بات کی وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملات جو 2 فریقوں کے درمیان متنازع ہو، مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسے کیا اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایسے نہیں کیا، یا کسی کا کوئی مالی معاملہ ہو، تو اس میں جب ہم ادھر اپنی کوئی رائے دیتے ہیں تو وہ اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ہم ایک جنرل اصول بیان کر دیتے ہیں، بھائی اصولی طور پر ایسے مسئلہ ہے. باقی ایسے مسائل کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ ریٹن فارم میں اپنا وہ لکھ کر اپنی پوری صورتحال لکھ کر دارالفتاء بھیجیں. تو دارالفتاء کا ایک بڑا یعنی مضبوط قسم کا پروسیجر ہوتا ہے. ایک مفتی اس کو لکھتا ہے فتویٰ، پھر 2 سینئر مفتیان اس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دارالعلوم کے اپنا دارالفتاء کے نظام میں اس کو سسٹم میں چیک کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے موضوع پہ پہلے کیا ہمارا فتویٰ گیا، تب جا کر مہر لگا کر وہ بھیجتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل میں جو ہم رائے دے رہے ہیں تو اس کو کوئی بندہ اپنی فیور میں پیش نہیں کر سکتا کہ بھئی JTR والوں نے جو ہے نا یہ کہہ دیا کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے ایک اصولی بات پوچھی ہے تو ہم اس میں اتنا بتا سکتے ہیں کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اور میں نے طلاق کے فارم پہ دستخط کر دیے. مجھے کہا گیا یہ صلح نامہ ہے اور میں نے دیکھے بغیر دستخط کر دیے. اس وقت پتہ نہیں چلا، انہوں نے مجھے کاپی دے دی، گھر آ کر میں نے پڑھا تو وہ جو ہے نا اس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 طلاقیں ہیں. تو دیکھیں ظاہر ہے کہ اس میں ایک عجیب بات تو ہے
کہ آپ گھر آ کر پڑھ سکتے ہیں تو وہاں آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اگر سلو ہو رہی ہے تو سلو کی شرائط کیا ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ انویسٹیگیشن کرنا یہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتا. ہم اتنا کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً ایسا ہو کہ ان کو کہا گیا ہو یہ صلح نامہ ہے اور اس میں افراتفری میں زبردستی سے یا جس طرح بھی ہے ان سے سائن کروا لیے گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلا، یہ سمجھتے رہے صلح نامہ ہے، بعد میں انہوں نے دیکھا تو وہ صلح نامہ نہیں تھا، طلاق نامہ تھا، تو دیانتاً اس کی طلاق نہیں ہوگی، یعنی عند اللہ اس کی بیوی برقرار ہے. اور قضاءً البتہ وہ کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ تو اس کو دیکھے گی قاضی کے اس نے سائن کیے ہوئے ہیں اور اوپر طلاق ہے، اور یہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ سائن میرے ہیں. ایسے اگر یہ انکار کرتا پھر تو الگ بات ہوتی، یہ خود مان رہا ہے کہ میرے سائن ہے اور اوپر طلاق کا لکھا ہوا ہے، تو قاضی اس میں ظاہر ہے کہ یہی فیصلہ کرے گا، طلاق ہو جائے گی. اچھا، ایک اہم بات یہ ہے کہ فقہ کا ایک اصول ہے المرأۃ کالقاضی، کہ بیوی کی حیثیت بھی وہی ہوتی ہے جو قاضی کی ہوتی ہے، اس کا سٹیٹس بھی وہی ہوتا ہے. لہذا اگر اس کی بیوی کے سامنے یہ بات آئی کہ اس نے طلاق نامے پہ دستخط کیے ہیں اور یہ انکار کر رہا ہے، تو اس کی بیوی اس سے قسم لے لے کہ بھائی تم قسم اٹھاؤ واقعتاً تمہیں پتہ نہیں تھا اور تم نے انجانے میں یہ سائن کیے ہیں، تو یہ قسم اگر اٹھا لے، بیوی کو یقین آ جائے، پھر تو وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے. صحیح. لیکن اگر بیوی کو یقین ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پڑھا لکھا بھی ہے، وہ صلح کر رہا ہے اور صلح ناموں کی شرائط کو بھی کچھ نہیں دیکھتا اور ایسے سائن کرتا ہے، بیوی کو ساتھ بھی نہیں لیتا اور بس ایسے بند کاغذات لے کر آ گیا اور ادھر آ کر اس نے کھول لیا، تو اگر اس بیوی کو اعتماد نہیں آتا تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے ساتھ رہے. ٹھیک. تو یہ دونوں صورتوں میں یعنی اگر کسی قاضی کے پاس یہ فیصلہ جائے گا وہ بھی طلاق کا وہ کرے گا، بیوی جب تک مطمئن نہ ہو تو اس کے لیے بھی. اگر 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں، اگر ایک طلاق ہے، صحیح. بظاہر تو ایسے موقع پر 3 ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہم شکریہ. اسی کو 3 ہی کو سامنے رکھتے ہیں. اور البتہ یہ اگر سچا ہے تو پھر یعنی جو اصولی طور پر ہے تو اس کی بیوی وہ اس کے نکاح سے فارغ نہیں ہوئی، اس وقت فارغ ہوتی ہے جب اس کو پتہ ہو، ٹھیک. اور جب پتہ نہ ہو تو پھر سائن کرنے سے طلاق نہیں ہوتی. بہت شکریہ. مفتی افتخار صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اس سفر میں پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے یا قصر ہی پڑھے گا؟ اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی ضروری ہوتا ہے کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا تو صحیح نہیں ہے، قصر واجب ہے، یعنی جو 4 رکعت فرض ہے وہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے پوری نماز جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ گار ہوگا. صحیح. غلطی سے اگر پڑھ لی ہے اور اس نے دوسری رکعت پر قاعدہ بھی کیا تھا جی. تو نماز ہو گئی ہے. اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے تو یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، ٹخنے کھلے رکھنا یہ مرد کے لیے واجب ہے، ٹھیک. اور احادیث میں اس بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. ٹھیک. البتہ اس بارے میں بعض محدثین نے مختلف روایات کو دیکھ کر کچھ وضاحت کی ہے. فرماتے ہیں کہ جو لوگ پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں جی. تو اگر نیت ان کی تکبر کی ہو پھر تو یہ بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہے کہ پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں لیکن تکبر کی نیت نہیں ہے، صحیح. تو اس بارے میں اختلاف ہے، اور بعض حضرات اس کو بھی مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں. ٹھیک. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ منقول ہے فتح الباری میں، اور ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اگرچہ نیت تکبر کی نہ ہو. اور ہمارے اکابر میں سے بھی بعض حضرات کے بیانات اور ان کا جو لٹریچر ہے، ان کے فتاویٰ ہے، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر تکبر کی نیت نہ ہو تب بھی یہ متکبرین کے ساتھ مشابہت ہے، اور اس کو تکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے، چاہے کوئی کہے کہ میری نیت نہیں تھی تب بھی. ٹھیک. البتہ بعض ائمہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر تکبر کی نیت نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ زیادہ سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر تیسری صورت یہ ہے کہ ازار ہو یا شلوار ہو، ٹخنے اس میں غیر اختیاری طور پر ٹک جائیں، جیسے راہ چلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے جو ہے پائنچے نیچے ہو گئے، اور ایسی صورت میں یا جیسے دھوتی ہے اور وہ غیر اختیاری طور پر نیچے ہو گئی اور پھر اس کو توجہ ہونے پر اٹھا لیا، صحیح. تو وہ بالاتفاق نہ مکروہ ہے اور نہ اس کی کوئی ممانعت ہے، وہ غیر اختیاری چیز ہے.
بہت شکریہ مفتیان اکرام کا، آپ حضرات تشریف لائے۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو سوالات بھیجے گئے تھے الحمدللہ ان کے جوابات مفتیان اکرام نے آپ کو دیے ہیں۔ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔